हाँ शाबाश, ये वाला बाप पढ़ेंगे या इससे पीछे? हाँ जी जी, ये बाप पढ़ा था, ठीक है। बाबू माजा फिर रजुली यतूफ अला निसाई बिगुस्लिन जी वाहिद। एक दो बाप ये थोड़ा उस्ताद सा जी आगे हुआ। कर दे। जी, चलो जी, कौन पढ़ेगा फिर? इससे अगला बाब है। मैं जी मैं करूँ जी, बिस्मिल्लाह। जी जी, शाबाश पढ़े। बिसनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम इब्राहिम। बाबू मा जाअ फिर रजुलि यतूफु अला निसाइहि बिगुस्लिन वाहिदिन। बिसनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा बिन सौरत الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي هريرة عن أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه. وأبو هريرة وهو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة رضي शाबाश ये माशाल्लाह। जी पूरा हो गया जी उस्ताद जी बाब। जी जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है जी। जी जी। बाबू माजा फिर रजुल, ये बाब है उस आदमी के बारे में, यतूफ अला निसाई, जो अपनी बीवियों का चक्कर लगाए बेगुस्लिन वाहिद, एक गुस्ल के साथ। चक्कर लगाने से मुरादे जिमा के इरादे से चक्कर लगाए। तो वह के कई बीवियां हों और उन सब से जिमा करे फिर आखिर में गुस्ल करे, ये मतलब है। हजरत कतादा हजरत अनस से रिवायत करते कि नबी अलैहि सलातो वसलाम चक्कर लगाया करते थे अला निसाई, अपनी बीवियों पर, फी गुस्लिन वाहिद, एक गुस्ल के साथ, यानी आखिर में एक गुस्ल कर लेते थे। वो फिल बाब या नाबे राफे। काल अबू ईसा इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हजरत अनस की हदीस हसन सही सही है, और यही बहुत सारे आले इल्म का कौल है, जैसे हसन बसरी का, अल्लाह बासा कि कोई हर्ज नहीं है, अयहूदा कि आदमी लौटे कबल अयतवज़ा, वजू से भी पहले, यानी दूसरी बीवी से जिमा करने से पहले वजू भी ना करे, और बगैर वजू के फिर तीसरा जिमा करे, फिर उसके बाद आखिर में गुस्ल करे, तो इसका बाप। देखो यहाँ एक दो बातें ज़हन में रखें। एक तो ये कि हजरत अनस की जो हदीस है, इसमें ऐसा लगता है कान यतूफु। कान यतूफु का मतलब होता है चक्कर लगाया करते थे। ऐसा लगता है जैसे ये आप सलाम की एक आदत थी। देखो आप सलाम, आपने सीरत में पढ़ा है कि बाकायदा बीवियों की बारी मुकर्रर थी। तो एक की बारी में जाहिर है दूसरी बीवी के पास आप नहीं जाया करते थे। तो फिर ये काम आपने कब किया? तो इसके लिए उलमा ने लिखा है कि आप सलाम ने शायद ये हज के मौके पर ऐसा किया होगा, हज्जतुल विदा के मौके पर। क्योंकि हज्जतुल विदा के मौके पर आपकी तमाम जो 9 बीवियां थी, जो आखिर में बच गई थी 9, वो आपके साथ थी। और एहराम की सुन्नत गुस्ल है। तो इसलिए आप सलाम ने तमाम अजवाज मुतहरात से जिमा किया था, ताकि वो गुस्ल वाली सुन्नत, वो भी उनको, उनकी भी अदा हो जाए और नबी सलाम की भी अदा हो जाए। तो या तो वो मौका था। यह बाज उलमा कहते हैं कि ये आपने जिंदगी में एक आध बार किया है। अगर हज में ये ना किया हो या हज में भी किया हो, उसके अलावा भी किया हो, तो ये बयान जवाज के लिए। अब फिर ये किसकी बारी में किया था? जाहिर है किसी एक बीवी की बारी में कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए बाज उलमा ये कहते हैं कि जब एक मतलब एक चक्कर पूरा हो जाता था बारियों का,
تو ایک دن مشترک ہوتا تھا. تو مثلا 9 بیویاں ہیں یا 11، تو جب 11 دن پورے ہو جاتے تھے یا 9 دن پورے ہو جاتے تھے، پھر ایک دن مشترک ہوتا تھا سب کا. تو شاید وہ اس مشترک دن میں ایسا کیا ہوگا آپ نے، تو اس لیے. یا پھر یوں کہہ سکتے کہ سفر میں کیا ہوگا، کیونکہ سفر میں بھی باری نہیں ہوتی. تو یا تو سفر میں کیا ہوگا، یا اس مشترک دن میں کیا ہوگا، یا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا. کتاب الحج کی کچھ ایسی روایات ہیں بھی. تو لہٰذا یہ گویا کہ آپ کی عادتیں مستمرہ تو نہیں تھی، لیکن زندگی میں چند ایک آدھ بار آپ نے کیا، کچھ خاص مقاصد کے لیے یا بیان جواز کے لیے، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی. جی آگے. باب ما جاء إذا أراد أن يعود توزأ. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن أنس عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوزأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قوله قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى ورواه بعض عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. شابش ماشاء اللہ. تو یہ دوسرا باب بھی اسی سلسلے میں ہے کہ باب ما جاء اذا اراد، جب آدمی ارادہ کرے ان یعود کہ وہ دوبارہ لوٹے، توضا تو وہ وضو کرے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتا احدکم آلو، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد پھر وہ ارادہ کرے ان یعود کہ وہ دوبارہ جمع کرے، فلیتوضا بینہما وضوءا، تو ان دونوں کے درمیان وضو کرے. اور اس باب میں حضرت عمر کی حدیث ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو سعید کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے، اور بہت سارے اہل علم کا، کہ جب آدمی جمع کرے اپنی بیوی سے، ثم اراد پھر ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ لوٹے، فلیتوضا تو وضو کرے، قبل ان یعود لوٹنے سے پہلے. اور ابو المتوکل کا نام ہے علی بن داؤد، اور ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان. آگے بھی انہوں نے جو شیخ الارناؤت کا اور احمد محمد شاکر کا نسخہ ہے، اس میں بھی اس کی ایک اور سند کو بیان کر دیا ہے. اب یہاں ایک پچھلی حدیث میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بعض نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ شاید یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے آنے کے بعد کرتے تھے، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لمبے سفر سے آتے تو اس وقت آپ تمام ازواج مطہرات سے گویا کہ جمع کرتے. ظاہر ہے اس میں ان کا بھی حق تھا جمع کا، اور سفر لمبا ہوتا، وقفہ لمبا ہوتا، تو ان کے حق کو پورا کرنے کے لیے آپ ایسا کرتے. تو ایک گویا کہ وہ وجہ بھی آپ پچھلے باب میں ذہن میں رکھنا. اب یہاں بھی آیا ہے کہ وضو کرے. اب وضو کا حکم کیوں ہے؟ تو یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وضو کا حکم، بعض علماء کہتے ہیں یہ نشاط کے لیے. نشاط کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے جو جسم ہے یا ان کو ذہن میں دوبارہ تازگی پیدا ہو جائے اور وہ دوبارہ تیار ہو جائے. تو اگر یہ نشاط کے لیے ہو تو پھر ایسے احکامات کو پھر کہا جاتا ہے حکم ارشادی. یعنی ارشادی وہ احکامات ہوتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دنیاوی فائدے کے لیے یا ہمارے جسمانی فائدے کے لیے ہمیں بتا دیتے ہیں. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا. تو یا تو یوں کہہ سکتے ہیں، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شرعی حکم ہو تو پھر یہ محض گویا کہ استحباب کے درجے میں ہے، کہ تاکہ یہ زیادہ پاکیزگی اس میں زیادہ ہوگا اگر اس کو شرعی حکم مان لے کہ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے اور طہارت زیادہ ہے، تو اس لیے ایسا حکم دیا گیا ہے. تو یہ دونوں وجوہات اس میں ہو سکتی ہے.
اور یہ جو وضو ان کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے پورا وضو کرے، وضو ان سے اس کی تاکید ہے، کیونکہ کہ پورا وضو جو ہے نا وہ کر لے جیسے نماز والا وضو ہوتا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القتان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. ورواه وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ماجا اذا اقیمت الصلاۃ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، ووجد احدکم الخلا، اور تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، فلیبدا بالخلا، تو وہ پہلے قضاء حاجت سے ابتدا کرے، یعنی پہلے قضاء حاجت پوری کرے بعد میں نماز پڑھے، اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ تو عبداللہ بن ارقم کہتے ہیں، فرمایا اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت کہی گئی، فاخذ بید رجل، تو انہوں نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، فقدمه، اور اسے آگے کیا، وکان امام القوم، اور وہ اس قوم کے امام تھے، وقال، پھر انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کوئی خلا یعنی بیت الخلا جانے کی ضرورت پائے، فلیبدا بالخلا، تو وہ بیت الخلا چلا جائے۔ وہ فی الباب بھی، اور اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، ثوبان اور حضرت ابو امامہ کی بھی احادیث ہے، یعنی فلیبدا بالخلا کا مطلب ہے قضاء حاجت پہلے کر لے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمیزی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے، ایسی ہی مالک بن انس اور یحییٰ بن سعید قطان اور وغیرہ، یہ حفاظ ہشام بن عروہ سے، وہ ان کے والد سے، وہ عبداللہ بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ہے وغیرہ وہ یوں روایت کرتے ہیں، ہشام بن عروہ ان ابیہ ان رجل ان عبداللہ ابن ارقم، یعنی وہ عبداللہ بن ارقم اور ان کے والد کے درمیان ایک رجل کا واسطہ جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں۔ وہ قول غیر واحد، کہتے ہیں یہ بہت سارے اہل علم، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا قول ہے، یہی احمد اسحاق کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا یقوم الی الصلاۃ، نماز کے لیے آدمی نہ کھڑا ہو، وہ یجد شیئا من الغائط، جبکہ اسے پاخانے کی حاجت محسوس ہو، والبول یا پیشاب کی، قالا، فرمایا اگر نماز میں داخل ہوگا، فوجد شیئا من ذلک، پھر اس نے یہ کوئی ضرورت پائی، فلا ینصرف، تو وہ نہ لوٹے، یعنی نماز کو نہ توڑے، ما لم یشغل ہو، جب وہ ضرورت اس کو مشغول نہ رکھے، یعنی اس کی توجہ نہ ہٹائے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے جبکہ اسے پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو، ما لم یشغل ذلک عن الصلاۃ، جب تک اسے نماز سے اسے مشغول نہ کرے۔ دیکھو اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی نماز اطمینان کی حالت میں پڑھے، تو اطمینان سے جو چیزیں ہمارے اطمینان کو بٹاتی ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے نماز کے وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک چیز ہے قضاء حاجت، ظاہر ہے کہ اگر انسان کو زور کی، یعنی انسان کو پیشاب پخانہ آیا ہوا ہو، تو اب ایسی صورت میں انسان بے اطمینانی کی کیفیت میں ہوتا ہے،
بے سکونی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی وہ توجہ نہیں ہوگی۔ اب اس کے پھر درجات ہیں نا، یعنی اگر تھوڑی سی بے اطمینانی ہے تو اس میں خلاف اولا ہے، اور اگر بے اطمینانی زیادہ ہے تو یہ کراہت تک چلی جائے گی، اور اگر بہت زیادہ ہے تو یہ بسا اوقات مکروہ تحریمی تک بھی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس کے وہ ہے کہ کئی درجات ہیں اور کئی شیڈز ہیں، تو اس کے مطابق ہر انسان کو اپنی کیفیت دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے شریعت انسان کو یعنی یہ چاہتی ہے کہ انسان بڑے اطمینان کی حالت میں نماز پڑھے، اور اسی سے پھر بھوک کا بھی آگے آئے گا کہ اگر انسان کو بھوک کی ضرورت محسوس ہو تو وہ بسا اوقات جماعت کی نماز بھی چھوڑ سکتا ہے، آگے آئے گا کہ وہ پہلے اپنی بھوک کا جو ہے نا وہ کھانا کھا لے، کیونکہ بھوک بھی ایسی جو انسان کے اطمینان میں خلل ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایسی چیز جو انسان کے اطمینان میں خلل ڈالے تو اس کو پہلے وہ خلل دور کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ جبکہ ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز سے جلدی فارغ ہو جائے کسی طریقے سے، تو اس لیے وہ اس کو 5-10 منٹ بے اطمینانے میں گزار بھی لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا غالباً وہ واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے تو لوگوں نے کہا چلو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح سے کیوں نہیں کہتے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر آرام سے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو وہ کہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کو پہلے فارغ کرتے ہیں پھر باقی کام اطمینان سے کرتے ہیں، جبکہ شریعت اس کے الٹ چاہتی ہے کہ باقی کام فارغ کرو، پھر نماز کے لیے خود کو زیادہ جو ہے نا اطمینان کے ساتھ فری کرو، اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یعنی یہ چیز بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے کاموں میں جو ایک ترتیب ہے وہ اس طرح سے رکھیں تو اس کے ٹھیک ٹھاک اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نمازوں میں جو بے اطمینانی کی کیفیت ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کئی کام ہمارے ذمے میں ہوتے ہیں، تو ان سب سے پہلے ہم نماز سے خود کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر نماز میں پھر اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی آگے پڑھیں، آواز آ رہی ہے، کٹ تو نہیں رہی؟ آ رہی ہے سر، کوئی صحیح بات صحیح جی آواز آ رہی ہے آج۔ چلو جی الحمدللہ، پھر پڑھیں آگے۔ جی بسم الله باب ما جاء في الوضوء من الموطئ وبه قال قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالت قلت لأم سلمة رضي الله عنها إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا صحيح. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن يقال له هود. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دابش كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا إذا وطئ الرجل على المكان الكثير أي ألا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، تھوڑا سا نیچے کرے اور جی باب ما جاء فی الوضوء من الموت، یہ باب ہے وضو کرنا۔ موتع کا اصل مطلب ہوتا ہے روندنے کی جگہ، یہ وطا یتو سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مکان کا، تو اصل اس کا مطلب ہوتا ہے روندنے والی جگہ سے وضو کرنا۔ لیکن یہاں اور وطا کا مطلب ہوتا ہے روندنا، قدم رکھنا، تو وہ کہ معنی یہ ہوگا کہ کسی جگہ پر قدم رکھنے سے وضو کرنا، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ مراد نہیں ہے، ناپاک جگہ مراد ہے۔ تو اس لیے اس کا باماورہ صحیح ترجمہ ہوگا کہ ناپاک جگہ پر قدم رکھنے سے وضو کرنا۔
या नापाक जगह पर चलने से वजू करना। तो ये इसका तर्जमा होगा, लेकिन मोती की हकीकत आपने ज़हन में रखनी कि ये वता यतु का मतलब होता है चलना, रौंदना। ये उसी से इसमें ज़र्फ का गोया कि सिगा है। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने उम्मे सलमा से कहा कि ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा वो कहती है कि मैंने उम्मे सलमा से कहा, इन्नी इमरातुन, मैं एक ऐसी खातून हूँ, उतील ज़ैली, कि मेरा दामन बड़ा लंबा होता है, यानी मेरे कुर्ते का जो दामन है वो बड़ा लंबा होता है। वो अमशी फिल मकानिल कज़िर, और मैं कभी कभार गंदगी वाली जगह पर भी चलती हूँ। फ़कालत, तो उन्होंने कहा, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, युतहिरुहु मा बाद, बाद वाली जगह इस कपड़े को पाक कर देगा। और अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इस हदीस को मालिक बिन अनस से, उन्होंने मोहम्मद बिन उमारा से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने उम्मे वलद लिहूद इब्न अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत की है, उन्होंने उम्मे सलमा से। और यानी ये उम्मे वलद वो जो बांधनी बांदी है उसकी बात हो रही है। वो वहमुन, और ये वहम है असल में है उम्मे वलद ले इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, यानी हूद बिन अब्दुर्रहमान के बजाय इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ है। अन उम्मे सलमा वहाजा सही, और ये ज्यादा सही है। जी, थोड़ा सा आगे कर दें। अब आगे कहते हैं, वो फिल बाब एन अब्दुल्ला इब्न मसूद है, कि इस बाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से भी रिवायत है। तो वो, जी, वो फरमाते हैं कि कुन्ना नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते थे नबी अलैहि सलाम के साथ, वला नतवज़्ज़उ मिनल मौत, और हम गंदी जगह पर चलने से वजू नहीं किया करते थे। इमाम तिरमिजी कहते हैं ये बहुत सारे इल्म का कौल है कि इजावत या रजुल, जब आदमी चले अलल मकानिल क़ज़िर, गंदगी वाली जगह पर, कि उस पर पाँव का धोना वाजिब नहीं है, मगर ये कि वो जगह गीली हो। फयग़सिलु मा असाबहु, तो वो धोएगा मा असाबहु, जो उसको पहुंचाए। देखो ये बड़ा अहम मसला है। यहाँ एक तो ये बात ज़हन में रखना कि वजू से मुराद यहाँ पाँव धोना है, ठीक है, एक तो ये बात आप ज़हन में रखना। दूसरी बात यह है कि अगर पाँव गंदगी वाली जगह पर रखें तो उस पाँव को धोना है या नहीं धोना, इसकी कुछ सूरतें आपने ज़हन में रखनी। पहली सूरत यह है कि अगर गंदगी खुश्क है, जैसे खुश्क गोबर का है, हिस्सा है, खुश्क लीद है, वो पाँव पर लगी, तो जाहिर है उसको पाक करने का तरीका ये है कि पाँव से वो हटा दे। तो बस फिर उसको धोने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ ले अगर आदमी का वजू है पहले से। दूसरी बात यह है कि अगर वो गंदगी गीली है, तो ऐसी सूरत में जाहिर है वो पेशाब हो या कोई यानी लिक्विड हो या ठोस हो, नजासत, जब वो पाँव पर लगेगी तो पाँव को धोना है अगर वो गीली है। तीसरी सूरत यह है कि पाँव तो गीले हैं लेकिन वो जगह खुश्क है। पाँव तो गीले हैं लेकिन जगह खुश्क है। तो ऐसी सूरत में अब क्या करेंगे? तो देखो, अगर पाँव गीले हैं, वो जगह खुश्क है या वो नजासत खुश्क है, तो ऐसी सूरत में ये देखेंगे कि उस नजासत के असरात पाँव में आए हैं या नहीं। अगर तो निजासत के असरात आ चुके हैं, फिर तो पाँव को धोना है। अगर निजासत के असरात नहीं आए, फिर पाँव को धोने की जरूरत नहीं। अब देखो, खास तौर पर इस तीसरी सूरत की बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है। जैसे मसलन कई मरतबा हमारे घरों में, कमरों में ऐसे होता है कि जो कालीन होती है उस पर ज़ाहिर है बच्चे पेशाब कर लेते हैं, जगह जगह पेशाब किया होता है, फिर वो पेशाब खुश्क हो जाता है। तो वजू करके बंदा बाहर आता है तो उस कालीन पर हमारा कदम भी लग जाता है। तो अब ऐसी सूरत में, यानी वो कदम इतनी वो जल्दी से लगता है कि उस पेशाब के असरात अमूमन पाँव पर महसूस नहीं होते। तो लिहाजा फिर यहाँ पाँव को धोने की जरूरत नहीं है। या इसी तरह फुकाहा ने यहाँ तक बात लिखी है कि अगर लिपाई की गई हो फर्श की, जिस तरह पुराने जमाने में ना, जब अब भी होता है कि जब वो मिट्टी से लिपाई करते थे तो थोड़ा सा उसमें वो गोबर का जो एक बरादा है वो भी उसमें शामिल करते थे उसको मजबूत बनाने के लिए। तो अगर वो आवाज भी नहीं। आवाज नहीं है, मेरी तरफ मसला है या? आज नहीं आ रही आवाज।
تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تیسری صورت ہے نا، خاص طور پر یہ بڑی اہم ہے، کہ اگر اس تیسری صورت میں عام طور پر قالین پر کوئی پیشاب پہلے سے بچے نے کیا ہے، یا اسی طرح پرانے زمانے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لپائی میں کھاد وغیرہ شامل کر لیتے تھے، تو اب اس پر انسان اگر گیلے پاؤں چلے تو اس وقت اس پاؤں کو دوبارہ دھونا ہے جب اس نجاست کے اثرات پاؤں میں آ گئے۔ اگر نجاست کے اثرات پاؤں میں نہیں آئے تو پھر اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں اب آ گیا یا نہیں آیا؟ استاد جی، جی جی ہم پوچھیں۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اگر بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قالین تو اٹھانا اور اس کو دھونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو اس جگہ پر اگر ہم گیلا کپڑا 3 دفعہ گیلا کر کے بار بار اس کو پھیرا جائے تو اب اس سے جو نجاست کا اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، یا صرف ہماری دلی تسلی ہو گئی کہ ہم نے اس جگہ کو صاف کر لیا ہے؟ نہیں، اس میں دراصل یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نجاست اس میں نکل گئی یا نہیں نکل گئی۔ یعنی نجاست کو دھونے میں یہ ہے کہ جس کپڑے پر یا جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس سے وہ نجاست جو ہے نا وہ نیچے نکل جائے، یا مثلا اوپر اس کو نکال دیا جائے۔ تو اگر اس طرح سے اس کو دھو لیا جائے کہ وہ واقعی جو نجاست جہاں تک گئی ہے، ظاہر ہے وہ قالین تو موٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آخر تک گئی ہوگی، لیکن بہرحال اگر اس طرح سے دھو لیا جائے اچھی طرح سے کہ وہ نجاست وہاں سے اس کپڑے کے ذریعے اٹھوا لی جائے تو پھر ظاہر ہے وہ پاک ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کم از کم کئی مرتبہ اس کو، مثلا ایک مرتبہ کپڑے سے دھوئے اچھی طرح سے، پھر دوبارہ اس کو اچھی طرح سے دھوئے تاکہ پچھلی دفعہ کا جو تری ہے وہ بھی اس میں سے اٹھا لی جائے، پھر تیسری دفعہ دھویا جائے۔ عام کپڑے کو تو ہم نچوڑتے ہیں، وہ نچوڑنے کا حکم بھی اسی لیے کہ وہ پچھلا پانی نکل جائے، تو یہاں بھی اس کو گویا کہ دیکھنا ہوگا۔ اگر اس طرح سے صاف کیا ہوا قالین ہے اور پھر اس کے اوپر ہمارا گیلا پاؤں آ جاتا ہے، بے شک وہ جگہ خشک ہے، لیکن گیلے پاؤں سے ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں، تو پھر اب مطلب پاؤں ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ تو بتا دیا نا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس جگہ اس کے اثرات کیا پاؤں پر آئے یا نہیں۔ اگر تو اثرات آئے ہوں پھر پاؤں کو دوبارہ دھونا ہوگا، اور اگر اثرات نہیں آئے تو پھر پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے کہ بس ناپاک جگہ پر چلتے ہی گیلے پاؤں سے شاید ہمارے پاؤں ناپاک ہو گئے، ایسے نہیں، بلکہ اس میں کچھ تھوڑی سی یہ تفصیل ہے جو آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ جی پڑھیں آگے اب۔ باب ما جاء في التيمم. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. شابش۔ عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار رضي الله عنه من غير وجه. جی وهو جی قول غير واحد العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبات. فضعف بعض أهل العلم
حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبات. شاباش ماشاء اللہ. آگے بھی ہے قال إسحاق دیکھیں. تيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح وهو حديث عمار رضي الله عنه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبات ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا من أن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سئل وفي نسخة العلامة أحمد محمد بن شاكر زيادة بعد قوله بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. وفي نسخة العلامة أحمد محمد بن شاكر زيادة بعد قوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول من أراد البصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الساجوني وعمرو بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى حسان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. شاباش ماشاء اللہ، بہت خوب. دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی التیمم. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امرہ، مجھے حکم دیا، یعنی انہیں حکم دیا تیمم کا، للوجہ چہرے کے لیے، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرو، والکفین اور ہتھیلیوں پر فرمایا ہاتھ پھیرو. تو آگے فرماتے وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس سے حدیث ہے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث عمار جو ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت عمار سے یہ کافی سارے طرق سے مروی ہے. اب اس کے بعد آگے امام ترمذی کہتے ہیں وہ قول غیر واحد، یہ بہت سارے اہل علم، نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ کا قول ہے، جس میں حضرت علی، حضرت عمار، حضرت ابن عباس اور بہت سارے تابعین، اس میں امام شابی، عطا، مکحول، وہ کہتے ہیں کہ تیمم ایک ضربہ، یعنی ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، وہ بھی چہرے کے لیے اور ہتھیلیوں کے لیے، اور یہی احمد اسحاق کا قول ہے. جبکہ بعض عالم کہتے ہیں، جس میں حضرت ابن عمر، جابر، ابراہیم، حضرت حسن بصری، وہ فرماتے تیمم ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے، وہ الیدین الی المرفقین، اور ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے ہاتھوں کے لیے مرفقین، یعنی کونیوں تک. یہی سفیان ثوری، امام مالک اور ابن مبارک شافی کا قول ہے. اور یہ وقد روی ھذا الوجہ، اور یہ وجہ مروی حضرت عمار سے تیمم میں کہ انہوں نے کہا الوجہ والکفین کا لفظ ہے من غیر وجہ، بہت سارے طرق سے.
اور حضرت عمار سے ایک اور بھی حدیث ہے، وہ کیا، وہ فرماتے تیممنا، ہم نے تیمم کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ الی المناکب، کندھوں تک، والآبات اور بغلوں تک، یعنی مطلب یہ کہ بازو کے آخر تک ہم نے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا، کندھے تک ہاتھ پھیرا۔ فضا آپ بعض اہل علم، تو بعض اہل علم نے عمار والی حدیث کو ضعیف کرایا نبی وجہ اور کفین کے بارے، کیونکہ لما روی عنہ، کیونکہ ان سے مروی مناقب اور آباد والی حدیث، یعنی اب حضرت عمار سے دو متضاد باتیں مروی ہیں۔ ایک حدیث کیا ہے کہ آپ علیہ نے وجہ صرف ہتھیلیاں اور ہاتھ میں کہ ہم نے تو تیمم کیا تھا کندھوں تک، تو مفہوم یعنی کندھے تک اس پر ہاتھ پھیرنا ہے، تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے بعض لوگ اس پہلی والی حدیث کو ضعیف قرار دیتے کیونکہ یہ دوسری حدیث آ رہی ہے مناقب اور آباد والی۔ جی اب آگے امام ترمذی اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر والی حدیث جو ہے تیمم کے بارے میں جو وجہ اور کفین والی ہے تو یہ ہے، اور عمر والی حدیث ہے کہ ہم نے تیمم کیا علیہ السلام کے ساتھ مناقب اور آباد تک، لیس بمخالف، یہ مخالف نہیں ہے وجہ اور کفین والی حدیث سے، لأن عمارن، اس لیے کہ عمار نے یہ تو ذکر نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا ہے، یعنی کہ امام اسحاق کیا تطبیق دیتے ہیں کہ یہ جو چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے اور صرف ہتھیلیوں پر، یہ تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، اور یہ جو حضرت عمار کی یہ حدیث آ رہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں یا کسی موقع پر ہم نے کندھوں تک تیمم کیا تھا، وہ اپنا فعل بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں ایسا نہ بتایا ہو، بعد میں جب نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا ہو وہ کندھوں تک ہاتھ پھیر رہے تھے تو ان کو بتا دیا ہوگا کہ کندھوں تک ہاتھ مت پھیرے، تو کہ وہ کہہ رہے یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، وہ حضرت عمار کا اپنا فعل ہے، نبی علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے کیا تھا۔ وَإِنَّمَا قال، کیوں حضرت عمار کیا کہتے فعلنا کذا و کذا، تو فلما سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، امرہ، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، بالوجہ، چہرے کا، والکفین، اور ہتھیلیوں کا، والدلیل، اب اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ حکم پہلے تھا یہ بعد والا ہے، تو کہتے دلیل اس پر یہ ہے کہ حضرت عمار بھی نبی علیہ السلام کے بعد فتویٰ دیا کرتے تھے تیمم کے بارے میں کہ الوجہ والکفین، کہ چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں پر ہاتھ پھیرنا ہے، ففی ھذا دلیل، تو لہذا اس میں دلیل ہے، علی انہ کہا کہ ان کا علم پھر رک گیا تھا، ان کا فعل رک گیا تھا، علامہ اس تک علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا، یعنی وہ اسی پر ہی پھر بعد میں ٹھہر گئے اور جو نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا۔ اور دوسری حدیث وہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے وہ یہ روایت کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں وجہ اور کفین کے بعد یہ الفاظ ہیں فانتہا الی ما علمہ رسول اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رک گئے اس پر جو نبی علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا، یعنی وجہ اور کفین، یعنی اس میں وجہ اور کفین کے الفاظ ہیں، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ علمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے انہیں سکھایا، فعلمہ، تو انہوں نے ان کو سکھایا وجہ اور کفین، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے لم عرب البصرہ، میں نے بصرہ میں زیادہ حافظ الحدیث نہیں پایا، من ہؤلاء الثلاثہ، ان تینوں سے، علی بن مدینی، ابن شازکونی، اور عمر بن علی الفلاس، تو امام زرع کہتے ہیں کہ روا عفان بن مسلم، انہوں نے عمر بن علی سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یہ بہت بڑے حافظ الحدیث ہے۔ خیر اب آپ متن کی طرف آ جائیں اوپر، جس میں وہ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ انہ سئل، کہ ان سے پوچھا گیا، یہ تھوڑا سا اوپر کر دیں، کہ انہ سئل، ان سے پوچھا گیا، یعنی تیمم کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا ان اللہ تعالیٰ قال فی کتابی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا جب وضو کا ذکر کیا، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب اللہ میں وضو کا ذکر کیا تو الفاظ کیا یوز کیے کہ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اس میں کوہنیوں کا ذکر ہے وضو میں، لیکن جب تیمم کا ذکر کیا اس میں کوہنیوں کا ذکر نہیں ہے، کیسے کہ تیمم کے حوالے سے کہا فمسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ اپنے چہروں پر مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں پر، اس میں کوہنیوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب حضرت ابن عباس ایک اور آیت لا رہے جس میں صرف ہاتھ کا ذکر ہے، وہ کیسے کہ چور کے بارے میں آپ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی خاتون، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹو،
اب ظاہر ہے چور کا ہاتھ کہاں تک کاٹا جاتا ہے؟ کونیوں تک تو نہیں کاٹا جاتا، چور کا ہاتھ اس کی کلائی تک کاٹا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں فکانت سنت، تو جو طریقہ ہے سنت فلقت کاٹنے میں، الکفین وہ صرف ہتھیلیاں ہیں، یعنی کلائی تک، تو انما هو الوجه والکفین، تو لہٰذا وضو تیمم میں بھی وجہ اور کفین ہوں گے، یعنی تیمم میں بھی یہی ہوگا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ غرابت ہے، یعنی اس میں کچھ انفرادیت ہے۔ تو دیکھو امام ترمذی نے رحمہ اللہ نے جو یہ باب باندھا ہے بنیادی طور پر، یہ دراصل ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ تیمم کے حوالے سے باقی ائمہ، تقریباً ائمہ اربع، ائمہ ثلاثہ، شوافع، مالک اور حناف، یہ ایک طرف ہے، اور حنابلہ اور امام اسحاق دوسری طرف ہے۔ حنابلہ اور امام اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار زمین پر یا جس چیز پر تیمم کرنا ہے، پتھر وغیرہ، اس پر ہاتھ مارو، اور پھر اسی ہاتھ کو چہرے پر پھیر لو، اور پھر اسی ہاتھ کو ہتھیلیوں پر بھی پھیر لو، جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، تو صرف ہتھیلیوں پر پھیر لو کلائی تک، یعنی بھائی کہ صرف ہتھیلیوں پر پھیر لو، بس تیمم ہو گیا۔ تو وہ کہ ایک تو ہاتھ ایک بار مارنا ہے، دوسرا جب ہاتھ مارنا ہے تو اس کو چہرے پر تو پورا پھیرنا ہے، لیکن ہاتھوں میں صرف کلائی پر پھیرنا ہے، یعنی کلائی تک پھیرنا ہے، یعنی جو ہتھیلیاں ہیں، جو ہاتھ ہے جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، صرف اسی کو ہی مسا کرنا ہے بس۔ جبکہ باقی جو ائمہ ہے جمہور، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تو تیمم میں دو ضربے ہیں، ہاتھ دو بار مارنے ہیں، ایک مرتبہ زمین پر یا جس چیز پر تیمم کرنا ہے ہاتھ مار کر اس کو چہرے پر پھیرنا ہے، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اس کو ہاتھوں پہ پھیرنا ہے لیکن کونیوں تک، جیسے وضو میں ہم کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہی کرنا ہے۔ اب دیکھو جو جمہور کی روایت ہے وہ کافی ساری روایات ہیں، جس میں الفاظ یوں ہیں کہ التیمم ضربتان، کہ تیمم میں دو ضربے ہیں، ضربۃ للوجہ، ایک ضربہ چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور ایک ضربہ جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے ہے کونیوں تک۔ یہ تو ہے جمہور کے دلائل۔ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے، کلیئر ہو گئی، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ جی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں امام احمد اور اسحاق۔ دیکھو امام احمد اور اسحاق جو ہے وہ بنیادی طور پر اس باب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ باب کی حدیث کیا ہے؟ باب کی حدیث حضرت عمار والی حدیث ہے، کہ حضرت عمار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ تیمم کرو چہرے کا، والکفین اور ہتھیلیوں کا، یعنی صرف ہتھیلیوں کا جو ہے نا، یعنی آپ تیمم کرو، گویا کہ اس میں مرفقین کا لفظ نہیں ہے۔ ایک تو وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، دوسرا ان کی بنیادی دلیل حضرت ابن عباس والا قیاس ہے جو آخر میں آیا ہے، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا ذکر کیا تو وضو میں ہاتھوں کا ذکر یوں کیا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دونوں بازوؤں تک، کونیوں تک، اپنے بازوؤں کو دونوں یا ہاتھوں کو دونوں کونیوں تک۔ لیکن جب تیمم کا ذکر کیا تو تیمم میں فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، کہ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، اس میں مرفقین کا لفظ نہیں ہے۔ اب ہاتھ تو پورے بازو کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن حضرت ابن عباس قیاس یہ کرتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی اللہ نے صرف ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں۔ وہ اور جگہ کون سی ہے؟ وہ چوری کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا بیان کی ہے، تو وہاں بیان فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد اور جو عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹو، دیا ہوا۔ اور فقہ نے کیا فرمایا کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے کہ یہ صرف ہتھیلیاں کاٹو، کونیوں تک نہیں کاٹنا، نہ پورا بازو کاٹنا ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا جب ایدیا یا ید کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صرف ہتھیلیاں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ قیاس بھی امام احمد اور امام اسحاق کی دلیل ہے۔ اب امام احمد اور امام اسحاق کے دلائل سمجھ میں آ گئے؟ جی سر۔ جی۔ اب آپ دیکھیں اس کا جواب، دیکھو اس کا جواب دراصل یوں سمجھ لو کہ یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طرح متن میں بھی آیا کہ ان سے متضاد روایات ہے،
متضاد روایت اس طرح سے، ایک روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعے میں ایک موقع پر ہم نے تیمم کیا اور ہم نے پورے بازو پر ہاتھ پھیرا. پورے بازو سے مراد ہے کہ ہم نے کندھوں تک اور بغلوں تک، یعنی پورا بازو مسح کے ساتھ ڈھانپ لیا، پورے بازو پر ہاتھ پھیرا. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وجہ اور کفین کا صرف حکم دیا. تو اب ان میں متضاد ہے. اب اس تضاد کا حل تو امام احمد اور اسحاق نے یوں دیا، پیش کیا کہ دیکھیں دراصل جو انہوں نے بازوؤں تک، کندھوں تک یا بغلوں تک تیمم کیا، وہ دراصل صحابہ نے لا علمی میں ایسا کیا. بعد میں حضرت عمار کو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا کہ صرف ہتھیلیوں تک آپ نے تیمم کرنا ہے، تو لہٰذا وہ واقعہ ان کا پہلے کا ہے جو لا علمی میں انہوں نے کیا، اور یہ واقعہ بعد کا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اس واقعے کو جو ہے نا ترجیح ہوگی، جو حدیث الباب میں جو پہلی حدیث آئی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم لیں گے. لیکن جمہور اس پوری روایات کو ذرا ایک اور طریقے سے لیتے ہیں. وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ دراصل یہ جو تیمم کی آیت ہے نا، تیمم کی آیت دراصل دو ٹکڑوں میں نازل ہوئی، دو ٹکڑوں میں. تیمم کی آیت میں اگر آپ پوری آیت دیکھیں، اس میں ایک جگہ ذکر ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. اس میں صرف تیمم کا ذکر ہے، اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ چہرے کو کتنا اس پر ہاتھ پھیرنا ہے اور ہاتھوں پر کتنا ہاتھ پھیرنا ہے. تو صحابہ کرام کے اس میں مختلف ورژنز تھے. جیسے حضرت عمار خود فرماتے کہ ہم نے نا کندھوں تک تیمم کیا تھا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ تم مسح کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھا دیا کہ صرف اپنے چہروں پر مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر کونیوں تک مسح کرنا ہے. تو لہٰذا پھر وہ جو طریقے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ تو ہو گیا اس کا حل. اب یہ بات کہ حضرت عمار نے پھر ایک حدیث میں کیوں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ صرف چہرے پر ہاتھ مارو اور ہاتھ پھیرو، اور صرف ہتھیلیوں پر، کفین پر ہاتھ پھیرو. تو اس کا جواب دراصل یہ ہے، یہ حدیث شاید پیچھے بھی آئی تھی وہ جو غسل والے باب میں، کہ یہ دراصل وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت عمار اور حضرت عمر ایک سفر پہ نکلے تھے. وہ جو پیچھے حدیث آئی تھی جس میں جب ان پر غسل فرض ہو گیا تو حضرت عمار مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. انہوں نے مٹی میں اس طرح یعنی اس طرح لوٹ پوٹ ہو گئے تاکہ سارا جسم مٹی میں جو ہے نا وہ اس پر مٹی پھر جائے. تو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دیکھیں اس طرح پورے جسم پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صرف چہرے اور ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیر لیتے. تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ وضو والا تیمم تو پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ چہرہ اور ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ سے مراد ہے کونیوں تک، وہ تو سب کو پتہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو مختصر اس لیے بتا دیا کہ ان کو وہ وضو والے تیمم کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ وہ وضو والا تیمم کرنا چاہیے جس میں ہاتھوں کو دھونا ہے. دیکھو یہ ایسا ہی ہے جس طرح اگر کوئی آدمی جس کو پہلے سے وضو کا پتہ ہے اور ہم اس کو وضو کا بتا رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی آپ پاؤں دھو لو، آپ کے پاؤں رہ گئے وضو کے. یا ہم اس کو کہیں گے بھائی آپ کے بازو رہ گئے وضو کے. اب بازو تو پورا ہے لیکن ہم اس کو ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ بازو میں نے کہاں تک دھونا ہے، کونیوں تک، یا پاؤں میں نے کہاں تک دھونے ٹخنوں تک. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، نہیں، ہم کہتے ہیں پاؤں دھو لو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاؤں دھونا، اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ پاؤں دھونا ہے ٹخنوں تک. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چونکہ ان کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا تیمم کا، تو صرف ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو غسل میں بھی وہی تیمم کرنا ہے جو آپ وضو میں کرتے ہیں. وضو میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیتے ہو اور ہاتھوں پر پھیر لیتے ہو، یعنی ہاتھوں سے مراد ان کی کونیوں تک تھی، لیکن وہاں کونیوں کی تصریح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے چیز معروف تھی، پہلے سے ان میں معروف تھی. پتہ نہیں یہ جو جمہور کا جواب یہ آپ کو سمجھ میں آئے، بڑی گہرائی ہے اس میں لیکن یہ کافی معقول بھی ہے جواب. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ پتہ نہیں کیوں آج زیادہ نہیں بول رہے ہیں. جی جی آ رہی ہے استاد جی، سمجھ آ جی گئی ہے. یہ ساجی آ رہی چلو ابن چلو عباس والی شکر ہے جو کیا آ رہی ہے. تو بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو جمہور کا جواب ہے، جو جمہور نے تطبیق کی ہے حضرت عمار کی دو حدیثوں میں، اور جو امام احمد اور اسحاق نے تطبیق کی ہے، یہ دونوں تطبیقیں خاص طور پر آپ نے اس مسئلے میں یاد رکھنی ہے. اور دوسرا
اب رہ گئی حضرت ابن عباس کا جو قیاس ہے، قیاس میں سے بڑا مضبوط ہے حضرت ابن عباس کا، کہ دیکھو اللہ نے تیمم کے بارے میں بھی صرف ید کا لفظ بولا ہے، ہاتھ کا، اور چوری کی سزا میں بھی صرف ید کا لفظ بولا ہے، ہاتھ کا، اور چوری کی سزا کے بارے میں اتفاق ہے کہ صرف ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کلائی تک، پورا بازو نہیں کاٹا جاتا، تو لہٰذا پھر تیمم میں بھی پھر پورا بازو نہیں ہاتھ پھیرنا ہوگا، صرف وہ جو ہتھیلی ہے، جو یعنی جو صرف ہاتھ ہے، صرف اس پر ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، یہ بھی امام احمد اور اسحاق کی دلیل ہے، لیکن ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس نے قیاس کیا ہے نص کے مقابلے میں۔ دیکھو قیاس تو ٹھیک ہے کہ وہاں بھی ید ہے یہاں بھی ید ہے، تو اسی یہ مراد ہے تو اس سے بھی یہ مراد ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ نص کے مقابلے میں قیاس ہے، اور نص کے مقابلے میں قیاس نہیں ہوتا۔ نص کیا ہے؟ نص وہ حدیثیں ہیں جو ہم نے جمہور کے دلائل میں بیان کر دی، کہ جس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تیمم دو ضربے ہیں، ایک ضربہ چہرے کے لیے، اور ایک ضربہ یعنی ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے ہاتھوں کے لیے کونیوں تک، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قیاس ہی کرنا ہے نا، تو دیکھو تیمم کے کہ کس عضو کو کہاں تک دھونا ہے، یہ قیاس چوری پر ٹھیک ہوگا یا وضو پر؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہ قیاس تو آپ نے وضو پر کرنا ہے، تو کیونکہ وہ دونوں طہارت ہے نا، اور تیمم وضو کا بدل ہے، وضو کی جگہ آیا ہے، تو لہٰذا وضو میں جیسا طریقہ ہوگا تو وہی طریقہ پھر تیمم میں فالو کرنا ہوگا۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ دراصل وضو اور تیمم میں فرق اللہ نے یہ رکھا ہے کہ تیمم میں اللہ تعالیٰ نے دو وضو والے اعضاء چھوڑ دیے، دو گرا دیے۔ دو کون سے گرا دیے؟ سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا، یہ اس کو سکپ کر دیا، دو اعضاء چھوڑ دیے، ایک چہرے کا اور ایک ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو۔ جب چہرہ پورا ہے، یہ اتفاق ہے کہ چہرہ اسی طرح ہی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے جیسے وضو میں جو چہرے کی باؤنڈری ہے، تو جب چہرہ پورا دھونا ہے یعنی پورا اس پر مسح کرنا ہے، تو ہاتھوں پر بھی تو پورا مسح کرنا ہے کونیوں تک، جیسے وضو میں پورا مسح کرنا، پورا دھونا ہوتا ہے کونیوں تک۔ تو ہم کہتے ہیں اگر قیاس کرنا ہی ہے تو آپ کو وضو پر قیاس کرنا ہے، نہ کہ چوری پر قیاس کرنا، ایک تو یہ۔ دوسرا ہم کہتے ہیں یہ نص کے مقابلے میں قیاس ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ پھر حضرت ابن عباس نے نص کے مقابلے میں کیسے قیاس کیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے یہ حضرت ابن عباس کی اس دور کی حدیث ہو جب ابھی صحابہ کے پاس پورا طریقہ نہ آیا ہو، یا نبی علیہ السلام نے پورا سمجھایا نہ ہو سکتا ہے اس دور کی حدیث ہو، یا پھر اس دور کی ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس تک یہ حدیثیں پہنچی نہ ہو، یا وہ ان حدیثوں کو صحیح نہ سمجھتے ہوں گے۔ تو بہرحال ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حدیثیں ان کے سامنے ہوں اور وہ ان کو صحیح سمجھتے بھی ہوں، پھر بھی وہ قیاس کر رہے ہوں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ چلو جی، تو اب اس پورے اس سے حوالے سے کسی کا کوئی سوال تو رہ تو نہیں گیا؟ وہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم وظائف السلام۔ کی استاد جی یہ تیمم میں اگر انگلیوں پہ کوئی رنگ لگا ہو یا پھر وہ نیل پالش لگی ہو تو وہ بھی پھر صاف کرنا ضروری ہوگا تیمم سے پہلے؟ تیمم میں کیا لگا ہو؟ دوبارہ پوچھ دوبارہ۔ وہ ہاتھ میں سر نیل پالش لگی ہو یا کوئی رنگ لگا ہو۔ ہاں یہ آپ نے اچھی بات اہم بات پوچھی ہے، لیکن اس مسئلے کو میں ذرا دیکھ کے بتاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ دور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کنفرم کر جی کے بتاؤں گا، کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتا ہے، مسا کرنا ہے ہاتھ کا، تو جب نیل پالش لگی ہو تو وہ تو نیل پہ تو پھر وہ جو ناخن ہے اس پہ تو پھر مسا نہ ہوا نا، لیکن بہرحال جی سر۔ یہ پھر تھوڑا سا کنفرم کر کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا سر، اور یہ پھر پاؤں کا بھی کچھ، پاؤں بھی دے گا اگر پاؤں پہ لگا ہو پھر وہ تو پھر دور نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر تو مسا نہیں ہوگا۔ نہیں، پاؤں پر تو ظاہر ہے مسا ہی نہیں ہوتا نا تیمم میں، تو تیمم میں جی تو سر۔ پاؤں ویسے اسکپ ہے، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ اگر جی لگاؤ جی تو کوئی حرج نہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور اتنا کافی ہے پھر آج۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی، یہ چلو یہ دیکھ ذرا لیں اگر لمبا مسئلہ ہے اور لمبا باب ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ ہمارا یہ کتاب الطہارت بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم کتاب الصلاۃ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔
آج تھوڑے سے مجھے پتہ نہیں کیوں سست سے نظر آ رہے ہیں، یا پتہ نہیں آپ لوگوں کو آج زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے یا بالکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو سوال وہ لوگ نہیں کرتے جن کو یا تو پورا سمجھ میں آتا ہے یا پورا ہی نہیں سمجھ میں آتا، وہ بھی سوال نہیں کرتے۔ تو یا تو آج پورا ہی سمجھ میں آ رہا ہے یا پورا ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے سوال وہ کرتے ہیں جن کو آدھا سمجھ میں آتا ہے آدھا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ نہیں نہیں استاد جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ چلو جی، پھر شکر ہے، ٹھیک ہے پھر۔ استاد جی استاد آدھے جی سے صرف تھوڑا زیادہ سمجھ آتا ہے، آدھے سے تھوڑا زیادہ۔ آدھے سے زیادہ تھوڑا، چلو جی۔ جی چلو اگر سمجھنے والی اس میں ہو، اس جانب میں ہو پھر تو خیر ہے، لیکن اگر وہ دوسری جانب میں ہو، نہ سمجھنے والی جانب میں، پھر خطرے کی بات۔ استاد جی یہاں پر جو نام بار بار آ رہا ہے، اسحاق، جی جی یہ اسی طرح سے صبح امام سفیان، تو یہ شافعی ہیں یا حنفی ہیں یہ دو حضرات؟ نہیں نہیں، یہ خود مجتہد تھے، امام اسحاق ٹھیک۔ بن راہوے ان کا نام ہے، امام اسحاق بن راہوے۔ امام یہ بخاری بھی، کے استاد جو ہیں؟ جی جی بالکل، یہ امام اسحاق بن راہوے یہ وہی ہے، اور یہ خود مجتہدین میں سے ہیں، اور ان کے باقاعدہ ایک مذہب چلا بھی ہے ان کا کچھ عرصے تک، لیکن پھر بعد میں وہ ختم ہو گیا۔ جیسے دیکھو یہاں ان کا مذہب باقاعدہ نقل کرتے ہیں امام ترمذی نا، تو ان کو فقہا میں مجتہدین میں گنا جاتا ہے، اور امام سفیان ثوری بھی مجتہدین میں سے۔ دیکھو اس زمانے میں جب ائمہ اربعہ اٹھے تھے تو اس زمانے میں کافی سارے مجتہدین تھے۔ امام داؤد ظاہری کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تھے، اسی طرح امام اسحاق بن راہوے تھے، امام اوزاعی تھے، امام لیث بن سعد ایک تھے مصر میں وہ تھے، اور اسی طرح یہ کہ امام سفیان ثوری تھے، امام ابن جریر طبری تھے۔ تو یہ سارے حضرات جو ہے یہ مجتہدین تھے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ المجتہدین مذاہبہم المندرسہ، کہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ مٹ گئے ہیں۔ تو ان کے مذاہب کچھ وجوہات کی بنیاد پر مٹ گئے ہیں، یا تو ان کی یا تو ان کے شاگرد باقی نہیں رہے، یا پھر یہ کہ ان کے مذاہب مکس ہو گئے دوسرے مذہب کے ساتھ، یا ان کے فالوورز ختم ہو گئے۔ تو بہرحال کچھ بھی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ میں، ہسٹری میں، بہرحال یہ مذاہب والے ختم ہو گئے کیونکہ ان کے فالوورز نہیں رہے، لیکن ائمہ اربعہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ تو یہ اللہ کی ایک خاص تکوینی حکمت ہے اس وجہ سے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی آ گیا۔ چلو جی، اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ کوئی نہیں پوچھنا؟ استاد جی ایک پچھلے پچھلے لیکچر میں ایک بات ہو رہی تھی کہ 15 دن کے بعد امام شافعی کے نزدیک استحاضہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس جی میں وہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں کے بعد ترتیب یہ ہوگی کہ ایک دن ایک رات چھوڑ کے پہلی مدت کو، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، یہ اگر آپ دوبارہ بتا دیں تو۔ دیکھو اس میں یہ بتایا تھا کہ امام شافی کے یہاں حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، ٹھیک ہے، جی استاد جی۔ اور کم از کم مدت ایک دن ایک رات ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب ایک خاتون ہے، مہینے کے شروع میں اس کو حیض آ گیا، اب حیض جاری ہے، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، ٹھیک ہے، اور حیض 15 دن سے بھی بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جی اب 15 دن تو حیض کے 15 دن کے بعد تو طور شروع ہونا ہے، تو چونکہ وہ اب حیض آ نہیں سکتا تو لہٰذا وہ استعاذہ میں کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جی یہ استعاذہ چلے گا چلے گا، ان کے ہاں طور میں جب دوبارہ حیض آئے گا تو ان کے ہاں گویا کہ دوبارہ 13 دن یا 15 دن، مثلا آپ دوبارہ طہر کے نکال لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جی پھر حیض آنا ہے، تو وہ کہتے ہیں دوبارہ جب حیض آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ مدت نہیں کاؤنٹ کریں گے، پھر حیض کی کم از کم مدت شمار کریں گے۔ ہم سمجھیں گے ایک دن ایک رات صرف حیض آیا، باقی پھر استعاذہ ہے، تو گویا کہ پھر جتنا دن یا جتنے مہینے اس خاتون کو حیض آ رہا ہو تو ہر دفعہ پھر اس کی حیض کی کم از کم مدت ہم کاؤنٹ کریں گے۔ ایک دن ایک رات حیض نکالیں گے پھر استعاذہ شروع ہوگا، ایک دن ایک رات نکالیں گے پھر استعاذہ شروع ہوگا، اس طرح سے وہ مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ چلو جی، اور
चलो जी, फिर इतना काफी है आज। जी उस्ताद जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।